अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ पे। मैं मोहम्मद मालिक। दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं इस वक्त सियासत के अंदर। एक तो बयानिए की बहस चल रही है कि पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी का बयानिया क्या है, और JUI अब एक नया बयानिया बना रही है। आज मौलाना फजल रहमान साहब वो तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि जी जनवरी के इलेक्शन तो होते नहीं है, बर्फ़ होती है। खैर माजी में इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग एंगल लिया जो तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की रद्दोबदल उस पर तो पहले भी बात करते रहे थे। सारी दुनिया की नज़रें पॉलिटिशियंस पे होती हैं, इल्ज़ाम उस पर लगते हैं, सही बात है। ये अचानक मौलाना साहब को अचानक कहाँ से याद आ रहा है कि ये असल पावर किसके पास होती है, बिकॉज वो भी इन पावर के साथ काफ़ी मुख्तलिफ अदवार में चलते रहे हैं, सब कुछ होते रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को आज दो तीन रिलीफ्स मिली। एक रिलीफ ये मिली कि जो उन्होंने जितनी भी अपनी बेल एप्लीकेशंस डाली हुई थी, जो अदम हाज़िरी पैरवी की वगैरह के ऊपर दो तीन फैक्टर्स के ऊपर एहसाब अदालत और दूसरी अदालतों में रिजेक्ट कर दी गई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो उनकी एप्लीकेशन सुनी जाए। जहाँ तक साइफर का इन कैमरा यानी कि बिल्कुल क्लोज्ड कोर्ट के अंदर ट्रायल का मामला है, उस पर फैसला महफूज हो गया है। कब सुनाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेट्स सी कब ये होता है, लेकिन वो असल में इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन हो सकता है। लेकिन असल फिर साथ ही जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब ने, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग आज बातें की। बात करते करते उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल गई जो शायद अलार्मिंग भी हो। ये मैं डॉन ने जो रिपोर्ट किया सारा, उस पर मैं वहाँ से कोट कर रहा हूँ कि एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग होती है ये कोई ऊँटों पर नहीं होती, स्मगलिंग ट्रकों पर हो रही है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमेशा से हम बातें सुनते थे बलूचिस्तान में इन पर्टिकुलर, कि जी वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रेवी ट्रेन चल रही है जिसके अंदर हर कोई मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। और बाद में फिर कईयों के करियर ख़त्म भी हुए, लेकिन बड़े सवाल उठते थे। एक बड़ी ऑनेस्ट एडमिशन है, क्या महंगी पड़ेगी ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो मेन चीज़ है वो बयानिए पे ही है कि सबके बयानिए। पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों बयानिया बड़ा सख्त लिया हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, PMLN को बनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर अब वो भी माइल्ड हो गया है। पीपल्स पार्टी का माइल्ड हुआ है और PMLN भी माइल्ड हो गया है। कोशिश करेंगे कि ये देख लें कि ये सब के रवैये अचानक इतने माइल्ड क्यों हो गए हैं। और ख़ास तौर पे मोहम्मद अली दुरानी साहब एक नया एलिमेंट आ गए हैं पिछले दिनों से। आज फिर उन्होंने एक बयान दाग दिया टॉकिंग टू अ चैनल, और उसमें उन्होंने फिर कहा कि मैंने नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि आप कॉन्फ्रंटेशन ना करें, ये ना करें, और अब ये तय हो गया कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो रही और नहीं होगी। ये कहाँ से आए हैं? क्या दुरानी साहब किसी के कहने पे कह रहे हैं? क्या ये जो ब्रोकरेज कर रहे हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में, क्या ये कोई कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट किसी के कहने पे बने हैं? अपना इनिशिएटिव है? क्योंकि अपना तो शायद उनका सियासी वज़न इतना ना हो कि उनको पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी सुने और उनकी बात पे अमल करें, क्योंकि वो उनका ताल्लुक़ पहले भी नवाज साहब के साथ भी था, फिर वो भी ख़त्म हो गया, मुशर्रफ साहब के साथ था। सो क्या ये किसी के कहने पे हैं कि सेल्फ अपॉइंटेड आर्बिटर हैं? उनसे भी आज बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक्स गवर्नर सिंध और सीनियर लीडर हैं PMLN, कमर ज़मान कायरा साहब भी हैं, और अगेन फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और सीनियर PPP लीडर। और हम प्रोग्राम में मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात करेंगे फ़ोन पे 2-4 मिनट। ज़रा उनसे भी, मेरा तो सवाल उनसे इतना ही होगा कि वो किसके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं और ये जो तासुर दिया जा रहा है। तो पहले तो ज़रा सुन लें, ज़ुबैर साहब आपसे शुरू करते हैं, बिकॉज आजकल सबसे बड़ा इशू आप ही के पार्टी के बयानिए ने बनाया था। एक छोटा सा पैकेज देख लें और फिर उसके बाद हम पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, बिकॉज पीपल्स पार्टी में भी आपको याद है नाज़रीन जरदारी साहब ने बड़ा एक धांसू बयान दिया था एक ज़माने में। बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। आपको याद होगा 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो अल्लाह ताला ने आज हर उस शख्स को जिसने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ अब कभी नहीं आएगा, आज वो घर में बैठ के
देख रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है। जुबैर साहब कहां से आप चले, कहां आके रुक गए? नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है, पहले मंतकी अंजाम पे चीजें पहुंचेगी फिर आगे की बात करेंगे। वहां से बात चली, शहबाज साहब आते हैं, फिर 24 घंटे में वापस जाते हैं, फिर जनाब अचानक याद आ जाता है आपकी पार्टी को, आपके लीडरान को, ये तो मामला तो हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, पहले आपको याद नहीं था, पहले आपने कहा था मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा, मिट्टी नहीं पड़ेगी, और फिर तय लगता ही है कि तय हो गया है। और राना साहब भी कहते हैं अपने कि जी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। तो ये हमें सुनाने के लिए क्या आपने बयानिया लगाया? बताएं असल बयानिया है क्या आपका? मुफाहमत तो कोई है ना, और क्या है? असल बयानिया तो वही है जो इसहाक डार साहब ने कहा, क्योंकि वो भी मईशत के ही आदमी है, कि जी सबसे बड़ा मसला, क्योंकि ये डिबेट जब हुई थी पार्टी के अंदर, ज़ाहिर है इस हर डिबेट में दो ओपिनियन होते हैं, कि जी इस वक्त जो लोगों की जो इस हालत है, आम पाकिस्तानी की हालत है, वो इतनी ख़राब है कि कभी शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। आज ही के नंबर्स अगर आप देख लें महंगाई के हवाले से, तो लोग पिसे हुए हैं, और अगर हम अपनी तरजीहात को सेट कर रहे हैं, बयानिया पार्टी का जो होता है वो एक बयानिया जब आप कहते हैं तो फिर वो तरजीहात में आता है। तो आम पाकिस्तानी के लिए क्या वो तरजीह है कि जी आपको उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, या ये तरजीह है कि पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है उसको ठीक करने के लिए भरपूर तो क्या ये बात, ये नवाज शरीफ साहब, क्या नवाज शरीफ साहब 4 साल से लंदन में हैं, हमारा तो ख्याल था कि टोटली लोगों से हर वक्त मिलते हैं, क्या उनको वो डिस्कनेक्टेड थे अवाम से जो उन्होंने पहले ये बयानिया शुरू किया, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुलाया गया, पैगाम के साथ वापस भेजा गया, फिर उनको पता लगा कि ये असल बयानिया तो ये होना चाहिए, लोग तो ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब उनका डिस्कनेक्ट था? नहीं, उनका कोई डिस्कनेक्ट नहीं था। बात ये है कि ये इलेक्टोरल, बिकॉज उनका वापस आना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा है, तो हमें अवाम के पास वैसे ही जाना है। तो वो जब लंदन में बैठे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ, जुबैर साहब के पावर पॉलिटिक्स के साथ, बिकॉज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो पता लगेगा जनवरी के अंदर, अभी तो पावर पॉलिटिक्स हो रही है। तो क्या उनका ये बयानिया अब जो नया बयानिया है, पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर जी? अच्छा, वी थॉट कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अबाउट पीपल, हम तो समझते थे कि लोगों के बारे में होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आप कहते हैं पावर के बारे में। Every political party in the world, not just in Pakistan, is seeking power. चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो यूएस में, रिपब्लिकन पार्टी हो, लेबर या कंजर्वेटिव या बीजेपी है, जो इसमें मेरे ख्याल है कुछ शर्माना नहीं होता। वी आर सीकिंग पावर, और पावर में आके हर एक का ये राय होती है, हर एक का ओपिनियन होता है कि हमें मसले जो है पता है पाकिस्तान के, उसको हल करने के चाहे हमारे पास, यानी कि आप ये कह रहे हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो फिर यानी कि मैं ये समझूं कि पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी तरीके से पावर में आना जायज है, ताकि उसके बाद वो अपना एजेंडा करे, एजेंडा उसका जेन्युइन होगा, पीपल ओरिएंटेड होगा, लेकिन पावर में आने के लिए फिर सारी चीजें जायज हैं, उसमें कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट मैं यूज नहीं करना चाहता था, ये एक किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एम्फसाइज करने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा कि किसी तरह से भी पावर में आया जाए, लेकिन जो सही तरीका है, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, जो आप जिस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, अवाम तक पहुंचते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि देखें जी इस वक्त जो पाकिस्तान की जो हालत है उसको सबसे ज्यादा किस में अहलियत है ठीक। तो फिर मुझे एक बात बताइए, मुझे थोड़ी सी चीज समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मैं समझना चाह रहा हूं। अगर हर चीज ठीक असूली होनी चाहिए, तो जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वही जनरल बाजवा जिनको 2020 से रगड़ रहे हैं मियां साहब, उन्हीं की आपने एक्सटेंशन करवा दी क्योंकि वो आपकी पावर पॉलिटिक्स को सूट करते थे, तो फिर वो ठीक था। यानी कि फिर तो हर मीन्स पॉसिबल है ना, या जनरल बाजवा बुरा आदमी था, या वो आइन शिकन आदमी थे, तो वो तो फिर 2022 से पहले तय हो गया था ना? मैं बिल्कुल तो फिर उनको आपने एक्सटेंशन, अगर ये पावर पॉलिटिक्स में हर चीज जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर वो उनकी एक्सटेंशन पे वोट डालना कैसे जस्टिफाइड है? अच्छा, इसमें देखें, ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है। पहले तो मैं बता दूं कि बिल्कुल राना सनाउल्लाह की जो बात थी उसमें वजन नहीं था, और ये ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि हम इसलिए उनको एक्सटेंशन दें ताकि वो इमरान खान को गिराने के, ये कभी डिस्कस ही नहीं हुआ था।
میرا نہیں خیال ہے کہ اور اس کے یہ رانا ثناء اللہ نے خود اس کی وضاحت بھی کی تھی 2-3 دن کے بعد. اور سب سے میرا خیال ہے اتھینٹک اگر کہا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے جو کلوز بھی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور نواز شریف سے بھی کلوز ہے, یہ خواجہ آصف نے بھی اس کی کلیریفیکیشن کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی, اس کے بدلے میں ہمیں پاور چاہیے تھی. اگر یہ بات ہوتی تو پھر 2019 نومبر کی یہ بات ہے, تو ہمیں پاور جا کے کب ملی ہے؟ 2022 میں. کائرہ صاحب, یہ جو اتنی سمپل بات لگ رہی ہے میاں صاحب کا آنا اور سب کچھ, کیا یہ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں؟ پھر یہ محمد علی درانی صاحب کا اچانک ایکٹیو ہونا, درانی صاحب پہ ہمیشہ پہ لیبل لگتے ہیں کہ جی یہ پاورز دیٹ بی کے ساتھ ان کے لنکیجز ہوتے ہیں. پہلے تو کیا درانی صاحب آپ کے خیال میں خود ہی ایکٹیو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا جو میاں صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, کیا واقعی یہ انٹروسپیکشن سے ان کا بیانیہ چینج ہو گیا کہ ان کو لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ چھوڑ دیں, یہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کریں, اکانومی کی بات کریں؟ کیا میاں صاحب واقعی اسی بات پہ بیانیہ بدل گیا, کچھ اور وجہ تھی؟ ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درانی صاحب نے بات کہی ہے, کیونکہ آپ اپنے پروگرام میں ان کو لے رہے ہیں تو زیادہ موضوع یہ ہے کہ آپ انہی سے پوچھیں وہ کس کے نمائندے ہیں. ہماری طرف سے تو نمائندگی ان کو نہیں دی گئی, نہ ہی ہمارے ساتھ ان کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے. باقی وہ قابل احترام ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. رہی بات میاں صاحب کی, تو زبیر صاحب زیادہ اپروپریٹ پرسن ہے. میں اگر بات کروں گا تو وہ تلخ ہوگی, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, جو میاں صاحب کا یہ بیانیہ بات بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں, یہ کچھ سال پہلے کی باتیں ہیں. اور اب موجودہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یقیناً اسی تناظر میں تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی ہمارے نظام کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہاچ پاچ کا پولیٹیکل سٹرکچر چلتا ہے, گورننس صحیح نہیں ہے اور کسی ایک طرف چلنا چاہیے. ہمیں آئین کے تحت چلنا ہے تو پھر آئین کے تحت چلیں. یہ جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی حالت جو ہے, اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہم بہت تجربے کر بیٹھے. تو میاں صاحب کی یہ بات اس تناظر میں تو لگتی ہے کیسے, وہ تو یہی بتائیں گے, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن یہ بھی بات درست ہے مالک, کوئی شک والی بات ہے. تو اب بھی گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کہی ہے, یقیناً دوست اب آپ جماعت بیٹھ کے اس بات سے اگری کراتی ہے کہ جناب ہمیں ان لڑائیوں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ماضی میں بھی اس لڑائیاں جو تھیں وہ تلخی کا باعث بنی, ہمیں وہ رستے تلاش کرنے چاہیے. میاں صاحب نے جو بات کہی تھی یہ جنرل مشرف کی صورت میں ہم پہلے آزما چکے. میاں صاحب نے بڑی ضرورت سے وہ کام کیا, یقیناً قابل تعریف بات ہے. لیکن اس کا حاصل پاکستان کی جمہوریت کو, نظام کو, ملک کو, ان کی جماعت کو کیا ہوا؟ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ لیکن کائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو یاد ہے فیمس سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کی, وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ دے کے ایک ماحول گرم کر کے خود زرداری صاحب دبئی چلے گئے, یہاں پہ ایک پورا ٹیمپریچر بن گیا, بعد میں پھر خود ہی چیزیں ٹھیک کر کے واپس آ گئے. اب جناب 3 سال رہنا ہے, یہ کرنا ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر خود دبئی چلے گئے, پھر آ کے دوبارہ سارے ہنکی ڈوری ہو گئے. لیکن لوگ اسی مومنٹ میں پھنس جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو تو زیادہ مسئلہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ عوام کو کیوں اس طرح پھر بیوقوف بناتے ہیں. میاں صاحب بھی کہتے ہیں ٹانگ دیں گے, یہ کر دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ لوگ بھی 3 سال اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر آ کے آرام سے بیٹھ کے اپنی گورنمنٹس بچا کے سارے ٹھیک ہے. اپنا ذرا نیریٹو درست فرمائیے سر. جس بیان کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے ابھی چلوایا ہے, زرداری صاحب نے کہا ہمیں تنگ مت کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. بندہ تنگ آیا ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, ہم بھی انسان ہیں نا, غصے میں کبھی جذباتی بات کہہ سکتے ہیں, غصے میں کوئی تلخ بات کہہ جاتے ہیں. لیکن اب پھر آپ عوام کا مزاج تو اینٹی انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں نا, اس کو بھی تو کون ٹھنڈا کرے گا؟ عوام کے اندر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک رسپیکٹ تھی اور ہے. ہمارے کہنے پہ ہمارے خلاف تو 1970 سے یا 1970 سے بہت کچھ ہوتا رہا, ہم باتیں بھی کرتے رہے, اس ملک کے کانفرنس بھی کرتے رہے, ساری جماعتوں نے کی, میڈیا نے بھی کی. تو وہ باتیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے سیاسی کردار کے بارے میں ہے, اپنے ادارے کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے ادارے کو نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنی ڈومین میں بالکل رہے, لیکن پولیٹیشینز سرکل کے باہر جب سوٹ کرتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں,
پھر واپس آ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے سیاست کے اوپر سے. بات یہ ہے کہ طاقتور سے آپ لڑ نہیں رہے ہوتے. سیاست لڑائی نہیں ہے، سیاست بندوق سے نہیں لڑی جانی، سیاست یا آپ کی طرح باتوں سے بھی نہیں، آپ نے حکمت عملی سے لڑنی ہے. ہاں یقیناً ہماری حکمت عملی میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور غلطیاں کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور مفاد بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن انسان ہی ہے نا. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ سیاستدان ہیں ہی صرف اس طرح ڈیزائن کہ یہ صرف اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کیا ادارے اتنے سادے ہیں، کیا آپ اتنے سادے ہیں، کیا عوام اتنے سادے ہیں کہ ہم بار بار پھر جاتے ہیں اور آپ ہمارے جھانسے میں آ جاتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. سر عوام تو بیچارے ڈیسپریٹ ہے نا، ان کو جو امید دلائے گا، کوئی غصہ دلائے گا، وہ تو اس پہ چل جائیں گے. زبیر صاحب آپ بھی دلاتے ہیں، میں بھی دلاتا ہوں، عوام کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، مجھے قائد صاحب ایک بات بتائیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو جہاں پرنسپل آف تھنگس کی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو پھر آپ برا کرتے ہیں انہی لوگوں کو آپ لوگ پھر نوکریوں میں ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں، قانون بھی بدلتے ہیں، وہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ پھر عوام کہتی ہے یار مالک یار طاقت ہے. دیکھو مجھے یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو، اس کا جواب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو نا کہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ مجھے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے رستے مسدود ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی سپیس رکھنی ہے، اور وہ سپیس اپنی نہیں رکھنی. اگر اس ٹریک پہ چلتے ہوئے ملک آگے بڑھتا جاتا ہے. زبیر ایک کوئک کویسچن، جب یہ باتیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈالر ہے، ڈالر کو جب صحیح سخت آئرن ہینڈ سے ڈیل کیا تو ڈالر جناب سڈنلی 20 روپے نیچے بھی آ گیا. پھر اسی ملک میں جہاں بجلی کے اتنے مسئلے تھے، جب انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ ہوتی ہے تو آپ کے 10 بلین کے چور بھی پکڑے جاتے ہیں اور روزانہ رگڑے بھی لگتے ہیں. اب مجھے بتائیں لوگ پھر کیا سمجھیں گے کہ کون سا سسٹم بہتر ہے؟ مالک یہ دیکھنا ایک ادارہ ہے، کیا میری حکومت آئے تو میری حکومت کو یا مسلم لیگ کی حکومت کو آپ میڈیا والے، آپ ہمارے دوست، ہماری عدالتیں، کیا وہ سر اگر آپ بجلی چوروں کو پکڑیں گے تو کون روکے گا آپ کو؟ کون اپوز کرے گا؟ اگر آپ ڈالر کے یہ منی چینجز کو پکڑیں گے تو کون روکے گا؟ آپ یہ نہ کریں نا بات، صحیح قدم پہ تو کوئی نہیں روکتا. میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ منی چینجز کو پکڑنا تو عرض یہ ہے کہ ہم سب کو پاسبلٹیز تلاش کرنی ہوتی ہیں. سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے یار. سیاست یہ یقیناً آئیڈیلزم بھی ہے، لوگوں کو اپنے آئیڈیلزم بتا کے اس کی طرف سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. زبیر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ہے کارا صاحب نے کہ آرٹ آف پاسبل جو ہے وہ پالیٹکس ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اب کیا پاسبل میں، جیسے کارا صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ جو آپ نے اللہ پہ چھوڑا تھا 1 سال پہلے چھوڑا تھا تو کیا اعتبار اٹھ گیا ہے؟ اب واپس آپ کو اچانک یاد آ گیا تو پاسبل آپ کس پاسبلٹیز پہ آ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیل ہو گئی ہے، آپ کو گارنٹی ہو گیا کہ آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے؟ پچھلے دنوں میاں صاحب نے کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بنے گی. پہلے تو میں ڈس ایگریمنٹ اپنا شو کرنا چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے. جو آپ نے پوچھا کہ ڈالر نیچے آ گیا اور بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں، میں نہیں ایگری کرتا کہ جی یہ تو اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ فیلئر ہے، اور آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم جب الیکشن کے بعد جیت کے آئیں گے تو ہم یہ سب نہیں کر سکیں گے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں جو کہ ہونے چاہیے. منی چینجز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ایمبٹ میں آتے ہیں. دے آر گورنڈ بائی دا رولز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان جسٹ لائک دا نارمل بینکس آر. تو یہ کہنا کہ جی اگر ایک ادارہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا کام نہیں کر رہا تھا اور پاکستان کے عوام پس رہے تھے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے کیمرہ مین کو بھی اور پورے دنیا کو پتا تھا کہ کس طرح سے وہ فلیز کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو. وہاں بورڈ پر شو کر رہے ہیں 300 سے 310 روپے اوپن مارکیٹ ریٹ اور دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں 330 روپے کا. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو بتا کے آئیں گے کہ جی ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں؟ آپ کے ایک زبیر صاحب اس پہ میں قاہرہ صاحب کی سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی نے تو جب اسماعیل مفتاح نے ٹیکس لگایا ریٹیلرز پہ، دکانداروں پہ،
جو بنتا تھا 100 روپے روز کا بھی بڑی دکانوں پہ. تو ایڈمنسٹریٹولی تو آپ لوگ خود نہیں کر پائے, نئی چیزیں کی آپ نے. مالک, پہلے بات میں جنرل بات کر لوں. جو رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے وہ حکومت وقت کو اون کرنی پڑتی ہے. اگر میں یہ نعرہ لگا کے آؤں کہ پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا لیکن میں ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس ایسے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز نہیں ہے جس کے کو لے کے میں ٹھیک کروں, میں مہنگائی نہیں روک سکوں گا, میں ہولڈنگ نہیں روک سکوں گا, تو پھر عوام یہ پوچھیں گے نا تو بھائی آپ آ کیوں رہے ہیں. میں پہلے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ کانفیڈنس کس بات پہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا یہ کانفیڈنس کس بات پہ ہے کہ آپ الیکشن جیت کے اگلی گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں؟ پچھلے 16 ماہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی, ایبسلیوٹ فیلئر رہا لوگوں کا, کیونکہ مہنگائی اتنی بری ہو گئی اور 1.25 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے. ابھی اور بھی انفلیشن بڑھے گی. بجلی نے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بجلی کے بل نہ دینے پہ. ہر چیز وینٹ فرام بیڈ ٹو ورس. اب وہ دوسری بات آپ بعد میں کیجئے گا کہ جو آپ عمران پہ بلیم کریں گے, جس پہ بھی کریں, دیٹ از یور رائٹ. کون سی چیز پہ آپ کو, کس چیز پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ صرف اس بات پہ آپ کو کانفیڈنس ہے ان کی ایبسنس میں آپ اکیلے بھاگ رہے ہیں پنجاب میں تو اس لیے آپ گورنمنٹ فارم کر لیں گے؟ آپ کی بیسس آف کانفیڈنس کیا ہے؟ کس بیس پہ آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ کانفیڈنس دو چیزیں. ایک, ہم 16 مہینے کے بیسس پر تو عوام کے پاس جا ہی نہیں رہے. ہم وہ 3 ادوار جو میاں نواز شریف کے تھے اس کے بیسس پر جا رہے ہیں. اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم 90s میں پھنس کے بیٹھ جائیں, کیونکہ عوام یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی آپ, ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ نے 1990s میں کیا کیا تھا یا 2013 میں کیا کیا تھا, ہم یہ پوچھ رہے کہ اب جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہے آپ کیا کریں گے. سو ہمارا جو اکنامک ایجنڈا ہوگا وہ ریفارمسٹ اکنامک ایجنڈا ہوگا. وہ پاکستان جو اس وقت فیس کر رہا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, یا ٹیکس کا نظام ہے, یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے, اگر ہم نے ایک اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ ایگریسو ریفارمسٹ ایجنڈا نہیں بنایا کہ جس کی بنیاد کے بیسس پر پاکستان جہاں آج پھنسا ہے, مالک آپ بھی سمجھتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے پاکستان کی اکانومی کا اتنی مشکل حالت تھی. سو یہ ہم مجھے تھوڑا سا زبیر میں چاہ رہا ہوں آپ جواب کمپلیٹ کر لیں. محمد علی دورانی ٹریول کر رہے ہیں, وہ ہمیں لائن پہ مل گئے ہیں. میں ذرا چلیں, سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن آپ کریں نہیں وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا, بات کیجئے, بٹ آئی ول انٹروین کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ان سے پوچھ ضرور لیں. اینی وے آپ ٹھیک ہے, جب بھی آپ جو کریڈیبلٹی ہے, جو ہمارا, ہم سب سے زیادہ کریڈیبل اس وقت شخصیت ہے ہماری نظر میں جو پاکستان کی پولیٹکس میں, وہ میاں نواز شریف ہیں. اور میاں نواز شریف کہ 3 ادوار ہیں, اور اس کے صرف اس پر نہیں ہوگا, لیکن آپ آئندہ کیا کریں گے, بیکاز جو 2013 میں چیلنجز تھے وہ 2023 میں یا 2024 میں بالکل مختلف. ابھی تک ہم نے آپ کی طرف سے, ہمیں آپ کی طرف سے, میاں صاحب کی طرف سے اسپیسیفک بات ایک ہی سنی تھی, اور وہ تھی کہ یہ پہلے پھر آگے کی بات کریں گے, پہلے یہ منطقی انجام پہ پہنچے. ہمیں ابھی تک کوئی اکنامک میجرز کی کوئی اسپیسیفک بات ابھی تک آپ کی کسی طرف سے نہیں آئی. ہو سکتا ہے ابھی آگے آ جائے الیکشن آپ کے. میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی آپ کی, میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی؟ ابھی بات تو کر رہا ہوں, میں ہر روز یہی بات کرتا ہوں کہ یہ میں اسپیسیفکس کی بات کر رہا ہوں. اسپیسیفک ہم نے صرف یہ سنا تھا کہ رگڑ دیں گے, آپ بنائیں گے کیسے, وہ بھی تک ہمیں اسپیسیفک کچھ نہیں سنا ابھی تک. تو میں کہہ رہا ہوں نا پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دی ہیں جو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے. دیکھیں اس وقت بڑا سمپل ہے, ریفارم اور پیرش, بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے پاس چوائسز 2 ہیں, اور اگر آپ یہ ریکگنائز نہیں کرتے اس وقت اگر آپ یہ ریکگنائز نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے آپ کی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, مجھے بریک لینا ہے, اس کے بعد آ کے آپ دونوں سے 2-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے. کائنڈلی اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کائرہ صاحب, کوئک سوال آپ سے بھی اور زبیر صاحب سے بھی ایک ہی سوال ہے. آپ نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی اور آپ نے کہا کہ یار کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں جس میں وی نیڈ ٹو ریلائز, اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی, سب کو پاکستان میں پتہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, جس طرح اس وقت پولیٹیکل ماحول بنا ہوا ہے, کسی بھی پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی کا سین نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی, اور جو بھی لیڈ کریں, آپ کریں یا پی ایم ایل این کریں, ان میں سے کوئی ایک آدھا لیڈ کرے گا جو نظر آ رہا ہے.
جو گراؤنڈ کے حقائق ہے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں الاؤ ہوگی آنے کی، لیکن بڑے ہی سخت فیصلے چاہیے اکنامک اور دوسرے، جس کا بہت بڑا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا سڑکوں پہ بھی اور سب کچھ. تو کیا جو کولیشن گورنمنٹ بنے گی اس کی مجبوری ہوگی کہ ایک ہائبرڈ نظام کے تحت ہی چلے، کیونکہ اس کو جو سپورٹ چاہیے، اصل سپورٹ چاہیے تمام ٹف اکنامک ریفارمز کی، وہ پیورلی اپنے اوپر نہیں لے سکتے؟ تو کیا جو اگلی کولیشن گورنمنٹ بھی ہوگی اس کے لیے ہائبرڈ نظام ایک مجبوری ہے؟ مالک سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے ایسا ہی ہے کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید کولیشن کی صورت ہی بنے گی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ابھی بہت سارا اوپینین سامنے آنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں. بلاول صاحب اپنی پوری کمپینز میں کہتے رہے، زرداری صاحب کہتے رہے، میاں صاحب کہتے رہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہی فیصلے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سیاست اور گورننس کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے، اور وہ فیصلے جس پہ اتفاق رائے ہو، جس طرح سی او ڈی میں ہوا تھا، اس پہ تو ہم آلریڈی کمیٹڈ ہیں. چارٹر آف اکانومی کیا ہائبرڈ نظام کی سپورٹ کے بغیر سائن ہوگا؟ میں اس سے آنے لگا ہوں. دیکھیں مالک، اس سے پہلے ایک بات ضرور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد میں ہوں گے نہیں ہوں گے، کون لیڈ کرے گا کون نہیں کرے گا، اس کے بارے میں بھی کہنا اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. لیکن ایک بات میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اتحاد میں ہوئے تو بھی، اگر اتحاد میں نہ ہوئے، اپوزیشن اور حکومتوں میں بھی ہوئے تو بھی، ایک جو آپ کو ماضی کا ایک تصادم کی کیفیت تھی وہ نظر نہیں آئے گی. آپ کو ایک ذمہ دارانہ کوآپریشن ملے گا، اور یقیناً پاکستان کو اس وقت اتفاق رائے کے فیصلوں کی ضرورت ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. سر ویری کوئکلی ٹائم تھوڑا پہ میں نے زبیر سے بھی لینا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا ہائبرڈ نظام ابھی مجبوری ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں مالک، ہائبرڈ نظام کو یا اس قسم کے کسی بھی نظام کو ایجنسیاں اور ادارے حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے مدد لینا، ان سے کوآپریشن لینا، یہ تو ایک ضروری عمل ہے. لیکن اس کی اونرشپ اداروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. زبیر صاحب صحیح پوائنٹ ٹیکن سر. زبیر صاحب یہی کویسچن آپ سے ہے، کیا جو آنے والے اتنے سخت وقت ہیں کیا مجبوری ہے ہائبرڈ نظام؟ پہلے تو میں قاہرہ صاحب کو معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگریمنٹ کر رہا ہوں. دیر از نو سچ تھنگ ایز چارٹر آف اکانومی. کوئی دنیا میں جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بیٹھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ایگری کریں چارٹر آف اکانومی پر جو اگلے 10 سال 15 سال. کیسے ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا اکنامک ایجنڈا ڈفرینٹ ہے، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے، وہ سینٹرسٹ یا لیفٹ اور سینٹر پارٹی ہے. ایک فضل الرحمان صاحب کی ایکسٹریم رائٹ پارٹی ہے، ان کا ڈفرینٹ ہے. وی آر پرو پرائیویٹائزیشن، پیپلز پارٹی از اینٹی پرائیویٹائزیشن. کوئی اسٹیبلائزیشن. قاہرہ صاحب سن لیں میری بات. ایک شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ گروتھ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن اسٹریٹجی. یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں. کوئی دو اکانومسٹ بیٹھ کے ایک ساتھ اس ایک 6 میں، مطلب مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار ایک پارٹی میں ہو کے بالکل ایگری نہیں کرتے تھے، اور آپ کہہ رہے 13 پارٹیز بیٹھے، پورا پاکستان بیٹھے اور ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھے اور ایگری کرے آگے کا ایجنڈا. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آئی کین ڈفر ود دیٹ ایجنڈا. ایوری ون از رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط اور صحیح ہے. ہر ایک کی تھنکنگ، کوئی پرو بگ بزنس ہوتا ہے، کوئی لو ٹیکس بیس کے ساتھ جانا چاہتا ہے کہ ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے. ڈفرینٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز تو بنتی پرائمریلی ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ان کا اکنامک ایجنڈا ڈفرینٹ ہوتا ہے پرائمریلی. باقی فورن پالیسی اور وہ بھی چلے ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ مجھے بتائیں جی بالک 10 سیکنڈ. جی ایک بات تو یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہی ملک کو چلانے والا ہوتا ہے. پالیٹکس اکانومی کو چلاتی ہے، اکانومی پالیٹکس کو نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا اکانومی کے، ایک منٹ زبیر، آپ ذرا پوچھئے، آپ اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب سے کہیے کہ پھر چارٹر آف اکانومی کا جو نعرہ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے غلط دیا تھا، واپس لے لیں. ہاں، میں یہ آپ نے میرے منہ سے الفاظ لے لیے زبیر صاحب. یہ تو خود
یہ انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ایک ہمارے پاس ایک ابھی زندہ ایگزامپل ہے، مالک ابھی زندہ ایگزامپل ہے. ابھی 13 پارٹیز کا یا 11 پارٹیز کا رول ختم ہوا ہے نا، اس میں جس چیز کا بھی آپ خرم دستگیر سے پوچھ لیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا تھا، وہ کہتے تھے ہم کولیشن پارٹنرز تھے، 11 پارٹیز تھیں اس لیے فیصلے نہیں ہوتے تھے. بھائی کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اچھا پھر یہ مجھے بتائیں، چلے میں اس کوسچن پہ آ جاؤں. زبیر لیٹ می آئی ایگری یور پوائنٹ ٹیکن کہ اکنامک ہی ڈیفرنسز بہت ہے. ایک بات سنو مالک صاحب، مجھ سے پوچھ لو کہ ڈیموکریسیز میں اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو کولیشن گورنمنٹیں بنتی ہیں. برطانیہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بنتی ہیں نا، مشکلات بھی تو ہوتی ہیں، سخت فیصلے بھی تو نہیں ہوتے ہیں. چلیں مجھے قائرہ صاحب ایک سیکنڈ، بالکل صحیح ہے. قائرہ صاحب لیٹ می آسک اے کوسچن. قائرہ صاحب میں اس کو کوسچن کو ٹرم ڈاؤن کر لوں. زبیر صاحب مجھے بتائیں، کولیشن گورنمنٹ ہی نظر آ رہی ہے بنے گی، تو کیا اس کے بغیر چل سکے گا؟ کیا کولیشن کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ وہ اتنے ٹف اکنامک ڈیسیژنز لے کہ لوگ سڑکوں پہ آگے نہ لگائیں ان کو؟ تو ہائیبریڈ کے بغیر چلے گا؟ کیا ہائیبریڈ کے بغیر چلے گا؟ سر مینڈیٹ سپلٹ آنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپلٹ آنا ہے. سر جی سن لینا، جب ہم جائیں گے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ دیں تاکہ ہم سخت فیصلے کر سکیں. مینڈیٹ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ میری کلیئر میجورٹی ہو. سر مینڈیٹ نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نہیں، وہ تو آپ شکر کریں زبیر صاحب. مسلم لیگ والوں کو کہ جائیں اگلی کمپین میں اور کہیں کہ ہم ٹیکس ڈبل کریں گے، یہ کہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے، میں دیکھتا ہوں ووٹ کر کہ بجلی بڑھائیں گے، کہ بجلی بڑھائیں گے، کہ پیٹرول بڑھائیں گے. ریفارمسٹ زبیر صاحب دیکھیں، زبیر صاحب ریالٹی یہ ہے کہ یہ الیکشن اگر آج تو جو حالات ہیں لیٹس بی ریئل، اس کے مطابق ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی، کولیشن ہی بنے گی. اور ہم یہ پریڈکٹ آن ایئر کر سکتے ہیں کہ کولیشن ہی بنانی پڑے گی. میرا سوال آپ سے بڑا سمپل ہے، کیا کولیشنز چل سکتی ہیں پاکستان میں اگر وہ ہائیبریڈ نظام میں نہ ہو؟ سمپل. اگر جس قسم کا مینڈیٹ یہ 2022-2023 میں تھا، جس میں 11 پارٹیز کی سپورٹ چاہیے تھی، اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. ساروں کو منانا، ساروں کو آن بورڈ کرنا ہر فیصلہ لینے سے پہلے، اٹس امپاسبل. اور وہ آپ لے تو لیتے ہیں لیکن وہ آپ کا مجبوری کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کا صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیسے 11 پارٹیز ایک ساتھ مل کے چل سکتی ہیں؟ ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے، ہر ایک کا اپنا کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ انہوں نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. بلوچستان کی نیشنلسٹ پھر ہم مینٹلی تیار ہوں کہ ابھی ڈیموکریٹک الیکشنز تو ہوں گے، لیکن شاید ملک کے حق میں یہی بہتر ہوگا، اور شاید ملک چل ہی تب سکے گا کہ اگر ایک ہائیبریڈ ارینجمنٹ ہو. پھر ہم یہ سمجھیں نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کے آئین پر بھروسہ کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ وداؤٹ دیئر سپورٹ بھی آپ چلا سکتے ہیں، آپ بالکل واضح بھی کر سکتے ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز پر جو میجورٹی پارٹی ہے کہ جی دیکھیں یہ آپ فیصلے جو ہیں یہ کنسنسس سے نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم شامل ہو رہے ہیں تاکہ ہماری مجبوری ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوئے، پارلیمنٹ آگے چلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر میجورٹی سے پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے تو اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی، دے اون دا رسپانسبلٹی. ان کو ووٹ جس بیسس پر ملے تھے، دے ہیو ٹو کنونس دیئر کولیشن پارٹنرز کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. لیکن قائرہ صاحب کی بات تو بڑی اچھی ہوتا، پالیٹکس ایسے نہیں چلتی. جی قائرہ صاحب، پالیٹکس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کولیشن کا؟ کولیشن میں ہر جماعت جو بیٹھی ہوتی ہے وہ اپنے ہم نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا نا. میں بتانے لگا آپ کو اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے آئین سازی کی، آپ نے 18ویں ترمیم کی اتفاق رائے سے کیا. پیپلز پارٹی کے بہت ساری چیزیں رہ گئیں، مسلم لیگ کی بھی رہ گئیں، لیکن بہت ساری چیزوں کی کامنلٹی نکال کے اس پہ اوپر آپ نے 18ویں ترمیم کی. آپ کون سی معیشت کی بات کریں؟ دنیا میں معیشت ہونی ہے نا. معیشت کے اوپر آپ کی ایک رائے، ہماری ایک رائے ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے اکانومسٹ، بہت ساری جماعتیں بیٹھ کے کامنلٹیز ڈھونڈ سکتی ہیں، نکالتی ہیں. یہی اکانومی چلانے کا طریقہ ہے. دنیا میں جو یونیپولر ورلڈ تو اب ہے نہیں، یونیپولر اکانومی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے زبیر صاحب، میرا خیال ہے شاید چارٹر اکانومی سے کی مراد یہ ہے کہ جو ٹف اکنامک ڈیسیژنز ہیں وہ سارے اکٹھے اون اپ کر لیں. بجلی بڑھانی ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. حالانکہ ایک اور بات وضاحت کرتا ہوں، TOD ہوا، پرنسپل طے ہو گئے، اس کے بعد فردر ہماری ٹیمیں بیٹھی کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے لارجر سین تو طے کر لیا،
اب اس کی امپلیمنٹیشن نٹی گریٹی سے ہوئی تو کتنا ٹائم لگا اس کے اوپر. اس کے بعد جا کے پھر جب وہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج آئی پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں کتنے مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کو, NSC کو. یہ پتہ نہیں زبیر بھائی آج کیا ہو گیا ان کو, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لاسٹ منٹ ہے زبیر بھائی, کیا ہو گیا آپ کو بتائیں. آپ کو واپس ایک سیکنڈ یا جتنی بھی وہ ڈیپینڈنسی 88 میں بے نظیر شہید کی حکومت آئی تھی, بعد میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم گئے تھے کہ ہم اپنا ایجنڈا ہی نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تھے. آپ پیچھے مڑ کے جا کے دیکھ لینا, ابھی 2022-2023 کا دیکھ لینا. یہ میں ہر پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے, پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے. عمران خان بھی لے لیتے ہیں, آپ بھی لے لیتے ہیں, زرداری صاحب کے لوگ بھی لے لیتے ہیں. زبیر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کثرت کی حکومت نہیں ملی تو ہم نہیں لیں گے, یہی کہہ رہے ہو نا. ہاں بتائیں زبیر صاحب. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا. کائرہ صاحب ایک سیکنڈ, زبیر ایک سیکنڈ. آئیڈیل سولوشن کائرہ صاحب آپ نہ کریں, پہلے ادھر سے آپ کی پارٹی سے وہ چلے گئے ہیں, کھوکر صاحب ادھر سے مفتاح چلے گئے ہیں, شاہد خاقان کا پتہ نہیں, آپ چاہ رہے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں زبیر صاحب بھی چلے جائیں. چلے نہ جائیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں تسی کٹاؤ گے انہوں نے, ہم آئیں گے, ہم ٹھیک کریں گے. اگر آپ کو اکثریت نہ ملی تو اس کا مطلب ہے آپ کولیشن میں نہیں. میں نے یہ نہیں کہا, اور کیا میں نے قاہرہ صاحب یہ نہیں کہا, میں نے یہی تو کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ بعد چلے میں نے یہ کہا ہے آئیڈیل سچویشن. نہیں, میں کلوزنگ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ زبیر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت نہیں لیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ زبیر صاحب پارٹی سے نکالے جائیں. بالکل زبیر صاحب بالکل, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کولیشن ہو اور اس کو چلانا بھی ہوگا. لیکن زبیر قائرہ صاحب بہت شکریہ, زبیر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نظر تو آ رہا ہے کہ آگے کولیشن ہوگی, اگرچہ اٹس ارلی لیکن نظر آ رہا ہے. اور کولیشن کو رکھنے کے لیے گون چاہیے ہوتی ہے. جتنے ان کے ڈیفرنسز ہیں, پولیٹیکل ان کے قبلے علیحدہ ہیں, ان کے معاشی قبلے علیحدہ, سب کچھ ہے, لیکن پاور کا ان سب کا ایک ہی طرف دیکھتے ہیں, تو شاید وہی گلو ہوگی جو کولیشن چلائے گی. اور the way things are, لگ تو یہ رہا ہے کہ ابھی آگے ہم ہائبریڈ ہی دیکھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے حق میں فیصلے کون کرتا ہے. عام آدمی کو نہیں فرق پڑتا کہ جس نے پہنا ہوا اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہے, سفید سوٹ پہنا ہوا ہے, رائٹ کا ہے کہ لیفٹ کا ہے. اگر رائٹ ڈیسیجنز فار دا پیپل, اٹ مینز اٹس اے رائٹ گورنمنٹ اور دا رائٹ کولیشن. لیٹس ہوپ کہ یہ اپنی ذاتوں سے آگے بڑھ کے ملک کے حق میں جو بھی بہتر ہے اس پہ چلیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.